आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जुडिशल कमीशन से इनकार, 18वीं तरमीम और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जब हमारा काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। थाना साहिवाल उसमें ये गवर्नमेंट मुलव्वस है। 18वीं तरमीम देखो गलत है। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। 18वीं तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे। 2 पब्लिक कमेटियां होगी, एक शहबाज शरीफ की जनाब, एक शेख रशीद। कहा जाता है कि सानह साहिवाल हुकूमत के गले की हड्डी बनता जा रहा है, जो वो उगल सकती है और ना निगल, क्योंकि सानह की तहकीकात के लिए बनी JIT मुतनाज़ा हो गई है और जुडिशल कमीशन का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि उनके ख्याल में अभी कमीशन के क़याम की जरूरत नहीं। अब शफाफियत पर यकीन रखने वाली तब्दीली सरकार जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों गुरेज कर रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में ऐसे वाक़यात पर अपना किरदार भूल गई है जब वो छोटी छोटी बातों पर अदालती तहकीकात का मुतालबा करती थी? सवाल ये भी है कि वजीर आला को ऐसा ख्याल वजीर आजम से मुलाकात के बाद ही क्यों आया? क्या हुकूमत के इनकार के पीछे सियासी वजूहात हैं? क्योंकि इस मामले पर अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया है, तो क्या अपोजिशन भी इस मामले को सियासत की नजर कर रही है? अब दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का कहना है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसा वजीर आला बना दिया जिस पर वसीम अकरम भी चिल्ला उठे कि मेरा क्या कसूर है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें उस्मान बुज़दार का क्या कसूर है? जो कुछ करे तो गलत और ना करे तो किसी काम का नहीं, बोले तो बोंगियां और ना बोले तो कहा जाता है ना अहल। अब बेचारे उस्मान बुज़दार करें तो क्या करें? क्या इस हवाले से उन पर होने वाली तनकीद जायज़ है? देखना यह भी है कि 18वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत कहां खड़ी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम पर मुबैना हुकूमती हमले तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। क्या इन खदशात में कोई हकीकत है या असल में मामला कुछ और है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाफदा, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं, PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका शिरकत के लिए प्रोग्राम में। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, सानह साहिवाल पर अपोजिशन, सेनेट कमेटी और जो लवाहिकीन है वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस मसले का जो हल है वो जुडिशल कमीशन ही है? आपको याद है ना कि सानह मॉडल टाउन पे भी एक जुडिशल कमीशन बना था? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है CTD ने केस पे, चूँकि आपने काफ़ी प्रोग्राम किए होंगे तो मुझे उसकी डिटेल में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सच्ची बात है कि कैसा वाक़या है जिसको देख कर, पढ़ कर, या उसको सुनकर कोई भी आदमी जो है ना, वो हुकूमत में हो या पोजीशन में हो या कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी बैठा हो ना, उसका दिल जो है ना अलमनाक है। इसके कोई उसके अल्फाज ही नहीं है जो आदमी बयान कर सके जी। ये मामला जब सारी जगह पे उठा तो चूंकि ये मामला CTD ने किया है, पुलिस ने किया है जी। अब चूंकि पुलिस इसमें डायरेक्ट मुलव्वस है, एक मुतालबा था मेरा कमेटी में भी, सेनेट में भी, आज भी है कि जो लोग मुलव्वस हैं, मैं नहीं कहता कि बुज़दार साहब के कहने पे हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब ने कहा, मैं नहीं कहता कि हुकूमत कोई भी हो वो ऐसा काम नहीं करती, लेकिन चूंकि इसमें डायरेक्टली पुलिस इन्वॉल्व है, हुकूमत के कुछ वज़रा ने और पुलिस ने इस मामले को कवर अप करने के लिए 5 दफ़ा अपने बयान बदले हैं। अगर कोई एक इनकी बात होती, इन्होंने पहले ये कहा कि जनाब उन्होंने फायरिंग की तो हमने इसलिए फायरिंग की है, फिर उन्होंने कहा कि इसका दाश से तल्लुक था, फिर उन्होंने कहा ये बच्चे अगवा करके ले जा रहा था, ढाल बनाना चाह रहा था। अब देखा क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि इन्हीं के साथियों ने गोलियों से मारा। आज कल से जो इन्होंने खौफनाक बात हमारी कमेटी के सामने इन्होंने आके कहा कि गोलियां मारी गई हैं, हमने मारी, इन्होंने कोई इनकारी नहीं किया। कल से ये बात कहना शुरू हो गए कि जी ये जो पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे लोग, शायद इनके साथी तो उन्होंने मारा है। मैं एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क की जमहूरियत, पार्लियामेंट, अब सारे लोग बैठे हुए, इतना आज़ाद मीडिया बैठा हुआ, हम सिर्फ ये भी अगर डिटरमिन ना कर सके कि इन बच्चों को मारने की, इस फैमिली को मारने का ऑर्डर किसने दिया, किसने कहने पे ये काम हुआ है, और इनको तो आंदा मैं आप फैसल साहब कौन इस मुल्क में महफूज है? फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो लोगों का पहले भी हमारे अदालतों पर यकीन नहीं है। कहा कि आम शहरियों को मारने से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, तो मुझे ये बताइए कि जब आप लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को फायदा नहीं होगा, तो फिर नून लीग क्यों हुकूमत के मुलव्वस होने का इस पे इल्जाम लगा रही है और ये राजी क्यों नहीं हो रहे जुडिशल कमीशन? बिल्कुल, मैंने कभी भी हम इल्जाम हम ये कहते हैं नून लीग लगा रही है, राना सनाउल्लाह ने कहा है हुकूमत मुलव्वस है। लगभग इसलिए है कि जब लॉ मिनिस्टर आके कहे कि जनाब उनको सुसाइडल जैकेट मिली है, जब बात की तो उन्होंने कहा मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब मिनिस्टर आके कहें कि नहीं ये मामला इस तरह नहीं हुआ, हम कहते हैं कि ये कवर अप आप ना करें। ये सबसे अच्छा था कि पहले दिन, और ये भी नहीं कहते कि कमीशन हमारी मर्जी का बनाए, जिस ये अगर इनको चाहिए सिंध हाई कोर्ट के जजेस पे बना ले। एक बात ये डिटरमिन होनी चाहिए कि इनको किसके कहने पे मारा है, क्यों मारा है,
ان کا قصور کیا تھا؟ آپ کرنے کی وجہ سے شک کر رہے ہیں؟ بالکل. اور اگر کور اپ اور دوسرا اگر یہ صاف ہیں تو انہیں کمیشن تو پہلے دن ہی بنا دینا چاہیے تھا. سارے ہمارے جو ڈیمانڈ سینٹ آف پاکستان نے متفقہ ایک ڈیمانڈ کی ہے, ہماری کمیٹی نے ایک ڈیمانڈ کی ہے, حکومت نے وعدہ کیا ہے سینٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم ہر صورت کمیشن بنائیں گے. ان کی جو فیملی بلائی گئی ہے انہوں نے ہمیں کیا کہا, کتنا ہمارے لیے شرم کا امتناع تھا. اور میں سمجھوں کہ کتنا میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ وہاں بیٹھ کے کمزوری فیل کی. انہوں نے کہا ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, ہمارے بچوں کی آپ پرواہ نہ کریں, ہم غریب ہیں, ہم غریب ہی رہیں گے. مہربانی کر کے وہ سی ڈی ڈی انہوں نے سی ڈی ڈی کا جو آپ نے ایس ایس پی ہے وہ آج تک وہاں بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہمارے اوپر آج دباؤ ڈال رہی ہے پولیس سے ہمیں انصاف نہیں ہے, کوئی ہمیں بتا دیں, کوئی کمیشن بنا دیں, کوئی اور فورم کر دیں. سے پوچھ لیتے ہیں. بالکل فیصل واڈا صاحب, پھر یہ کیا رکاوٹ ہے, کیا قباحت ہے سر یہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں؟ چونکہ آپ کی گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم اس معاملے پر آخری حد تک جائیں گے, آپ نے کہا ہم ہر طرح سے مطمئن کریں گے. مطمئن کرنا تو دور کی بات, آپ تو مطالبہ ہی نہیں مان رہے, کیوں؟ کوئی خطرہ, کوئی ڈر ہے؟ بہت شکریہ پارس صاحبہ. دیکھیں پارس صاحبہ, ایک تو یہ کہ یہ ایک بربریت کا کیس ہے, اور اس میں بالکل میں اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں, کیونکہ ان 3 بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ, اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے, اور یہ لفظی باتوں سے کام نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی, اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج تک یہ ریاستی دہشت گردی کس نے شروع کی, یہ ٹارگٹ کلرز پولیس پہ کس نے بھرتی کی, عابد باکسر اور ان سب کو ریوارڈ کر کے شولر پرپورشنز دے کر کیوں لایا گیا. یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ طرز سیاست ہمیں ملی اور پولیٹیسائز پولیس, اس میں آپ نے قاتل کرمنلز بھرتی کیے اور ان کو ریوارڈ اور میرٹ کے بجائے ان کو شولر پرموشن دے کے آپ آگے لائے, جس کا نتیجہ یہ ایک ہے, جس کو ختم کرنے میں بھی اگر پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھ بھی جائیں تو کئی مہینے لگیں گے میرٹ کو واپس لانے میں اور ان کرمنلز کو سائیڈ پہ کرنے میں. نمبر 1, آپ کے سی ایم پنجاب تو یہ کہہ رہے ہیں, شہباز صاحب وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی وہ تو ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے ہیں, مطالبہ ہر طرف سے ہو رہا ہے, وہ کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا پھر نون لیگ کی طرف سے بلیمز آئیں گے نا آپ کی طرف کہ آپ لوگ انوالو ہیں. پارس صاحبہ, ہمیں نون لیگ کی کوئی پریشانی نہیں ہے, نون لیگ جو بھی کہنا چاہے وہ کہتی رہے, ان کی مرضی ہے, وہ پالیٹکس سیاست کرنا چاہتے ہیں, اس کو سیاست کرتے ہیں, اس کے اوپر میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تفتیش جاری ہے, تفتیش جاری ہے. لوائقین کی اگر یہ ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس میں کوئی کبات نہیں ہے, کیونکہ گولی عمران خان صاحب, ان کی کیبنٹ اور ان کے منسٹر, یا بھئی آپ اگر ان کی انویسٹیگیشن ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت گل صاحب کے ساتھ میں نے وہ میٹنگ ارینج کرائی ہے, اور جو جلیل صاحب ہیں جو بھائی ہیں جن کا قتل ہوا ہے, ان کا موجود ہے, ان کا 3 ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ڈی سی ہمارا جا کے مل چکا ہے. تو اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سیٹسفائیڈ ہے تو ہم اس کے اوپر بھی کریں گے. ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیں لواحقین نے جے آئی ٹی کو ایک تو چیلنج کر دیا ہے, ایک بات, دوسرا آپ نے ویڈیوز ہیں نا, سب کو پتا ہے, سب نے دیکھی ہیں وہ ویڈیوز, سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں وہ جے آئی ٹی کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گولیاں چلائی نہیں ہیں, یہ تو پیچھے جو ان کے ساتھی تھے ان کی گولیوں سے یہ مرے ہیں. سر اتنی ڈھٹائی سے, اتنی اس طریقے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, آپ بتائیں انصاف ملے گا یہ؟ اور ایف آئی آر بھی نامعلوم افراد کے خلاف. پارس صاحبہ, میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو لوائقین ابھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر گل صاحب کے ساتھ. وہاں کیا اس کا کم آؤٹ ہوتا ہے, آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر وہ کہیں گے جوڈیشل کمیشن ہی اینڈ آف دا سٹوری ہے تو جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, اس میں کوئی پریشانی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم فوکس ہیں, اور ہم نہیں مان رہے. ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. وہ پارس صاحبہ کچھ بھی کہتے رہے, پارس صاحبہ پولیس والے یہ کہتے رہے کہ آسمان سے گولیاں برسی تھی, ہم تو نہیں مان رہے اس کو, ہم تو انویسٹیگیشن جاری رکھے ہوئے, اور اگر اینڈ آف دی ڈے اس کا سولوشن یہی ہے, یہ بھی ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ معاملہ جب ڈیلے ہو جاتا ہے نا, جس طرح یہ ڈیلے ہو رہا ہے, یہ ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا. یا یہ آج کہہ رہے ہیں, یا ابھی 6 مہینے بعد خان صاحب نے کہا تھا جس کے قاتل نامعلوم ہوتے ہیں نا اس کے قاتل حکمران ہوتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. لطیف کھوسا صاحب, سر سانحہ ساہیوال پر اب تک جو یہ پیش رفت ہوئی ہے, کیا اس کی بنیاد پہ حکومت کی نیت کو کیا شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے, اور آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک میں سمجھتا ہوں طرز عمل ہے حکومت کا. 24 گھنٹے کے اندر, میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اس کی تفتیش مکمل کر کے دے سکتا ہوں, اور آپ کے اپنا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیے گا تو 7 دنوں کے اندر مکمل کرنا واجب ہے, لازم ہے, اور اگر تساہل ہوگا تو اس کا 1 دن کی جواب دہی ہوگی. اگر جے آئی ٹی انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی بنائی ہے تو بھی اب تک ان کا چلان پیش ہو جانا چاہیے تھا. یہ کس بات کی شناخت پریڈ مانگ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, شناخت پریڈ تو تب ہوتی ہے جب
मुल्ज़िम आइडेंटिफाइबल ना हो, आइडेंटिफाइड ना हो। देखिए जब सीटीडी या पुलिस का कोई भी रेड करने पर कोई भी जो है वो जाते हैं तो वो उनकी बाकायदा इंदराज करके रोजनामचे में जाते हैं, जो असलाह लेते हैं असले का इंदराज करते हैं। तो किस चीज की आइडेंटिफिकेशन परेड मांग रहे हो? ये 24 घंटे के अंदर चालान करके इनको जो है डे टू डे हियरिंग्स में सर आप देखें वजीर आजम करता और अब तक इन्हें सजाए मौत हो चुकी होती। अगर इनको सजाए मौत आज हो चुकी होती तो आप अंदाजा कीजिएगा कि अब लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो क्या हर चीज पर मशकूक करेंगे। लेकिन और साहब एक बात क्लियर करें सर, वजीर आजम रोज ये जो मामला है इस पर कल भी उन्होंने ब्रीफिंग ली है और रेगुलरली वो इसकी अपडेट्स ले रहे हैं, जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने की वो बात कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई उनको चीट करने में कामयाब हो जाएगा सर? मुझे बताएं कि ये हो क्या रहा है? मजाक हो रहा है इस कौम के साथ, खिलवाड़ हो रहा है इस कानून के साथ। और अदलिया तो फिर जाहिर है कि आपने देखा है कि अदालत की देवी जो है, आप किसी अदालत के आगे से गुजरे तो वो पट्टी आंखों पर बांध कर तराजू उठाया होता है, अंधी होती है अदालत। आपने जो उनके सामने शवाहिद रखने हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला करना है। जब ये शवाहिद का ही बेड़ा गर्क कर देंगे तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशंस में इतना उलझा देंगे इस मसाले को, तो क्या अदालत करेगी? तो फिर जब आप बरी करके परे कर देंगे तो ये जो है जो कातिल हैं पुलिस वाले, ये और ज्यादा दलेर होकर ये हुकूमत की गुलामी पर जो है पूरी तरह उतर आएंगे। और फिर अब तो 4 बेगुनाह को मारा है, फिर ये 40 को मारेंगे। मॉडल टाउन के सानहे से इनको जो है इबरत नहीं मिली है अभी तक। मैं तो हैरान हो रहा हूँ लेकिन कि ये क्यों सियासत वैसे नहीं करना चाहिए, इस तरह के मामला में सियासत नहीं होना चाहिए। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, ये सानह साहिवाल के बाद नून लीग वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे आप लोगों ने कुछ ज्यादा तनकीद नहीं शुरू कर दी और शहबाज शरीफ ने तो सर काफी पर्सनल रिमार्क्स भी दिए हैं। तो क्या ये गैर जमहूरी रवैया नहीं है कि आप पंजाब असेंबली उसकी विजडम को आप चैलेंज कर रहे हैं सर? जब असेंबली ने उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया तो फिर आप लोगों को क्या एतराज है? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आप तो को भी रखता था कि ऐसा सवाल जरूर आज होना चाहिए। एक बात मैं फैसल वाडा साहब को कहूँ कि आज हम पंजाब की पुलिस की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम ये भी डिस्कशन नहीं कर रहे कि पंजाब की पुलिस अच्छी है या बुरी है और ये क्या क्यों। अगर उसकी परफॉर्मेंस पे डिस्कस करें तो फिर ये जो उनका आज वैलिड जो बातें थी वो वैलिड थी। आज हम एक खास इंसिडेंट को कर रहे हैं जिसका हमें सबको एहसास है इसका कि कितना ये सेंसिटिव इशू है। और अगर आप इसमें हम ले जाएंगे, ब्लेम गेम देंगे कि फलां वक्त में ये हुआ था फलां, इसका मतलब है कि हम इस पे तवज्जो हटाने के लिए वो गलत अगर हुआ था तो अब ये भी गलत कर दिया जाए, यानी इसकी कोई तशरीह की जा सकती है। नंबर 1, आपको भी रियलाइजेशन हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे हमेशा है, मैं ये नहीं कहता कि सारी काम सारी हुकूमतें ठीक होती है। देखिए उस्मान बुज़दार साहब, कल किसी ने उनसे कोई एक सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने ये आईजी साहब को हाथ नहीं मिलाया तो मिला, उन्होंने कहा मैं आस्ता आस्ता ट्रेन हो जाऊंगा। अब जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा, कई यूरोप के ममालिक से बड़ा सूबा है, इसकी आवाम भी है, यानी उसका आप अंदाजा करें कि उस सूबे का उस आदमी को चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है जो पहली दफा मुंतखब होकर उस असेंबली में आए थे, जिन्होंने कभी किसी पोजीशन पर काम नहीं किया। देखें मैं कहता हूं कि अगर आप कितना भी कोई काबिल आदमी हो, कितने भी उसके पास डिग्री हो, आपकी जगह आज उसे बिठा दिया जाए, उसे ये तवक्को की जा सकती। वो ये कहें कि ये प्रोग्राम में रोज इसलिए कर रही हूँ कि मैं 6 सालों में सीख जाऊंगी, 6 सालों में पंजाब हम पहुंचा देंगे, इसका जवाब दे कौन देगा? हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं मसला कुछ और है। मसला ये है कि उस्मान बुज़दार एक सीधा साधा आदमी है, वो करप्ट नहीं है, वो अपने खानदान को नवाजेगा नहीं, वो मिले नहीं लगाएगा। तो ये कमियां महसूस हो रही हैं आपको उस्मान बुज़दार? देखिए हमने बुज़दार साहब के ऊपर करप्शन की बात नहीं की, हमने कभी नहीं किया कि वो मिले लगाएगा। ये बात को क्यों ये कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पंजाब चलाने के लिए आपको अपनी पार्टी का आदमी उसको लाना चाहिए था जिसको पाकिस्तान की सियासत का पता हो, जिसको पंजाब की सियासत का पता हो, जिसे पता हो कि पंजाब में तहसीलें कितनी हैं, जिसको पता हो पंजाब में अजला कितने हैं, जिसको पता हो कि आज पंजाब में 5 सेंटर पावर सेंटर, आज पंजाब में जो कुछ नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा, बुज़दार साहब की तरफ कोई नहीं देख रहा। हर एक यहाँ 5 पावर सेंटर है, उन पावर सेंटर में, और आप छठा यहाँ अगर बनिगाला में प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो इतने पावर सेंटर में होने के बाद पुलिस किसको जवाब देगी? ठीक है, मैं लोग कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब थे, मैं कहता हूँ कि अगर कोई उनके वक्त में ये इंसिडेंट साहिवाल वाला हो जाता,
آپ آج دیکھتے ہیں پنجاب کی پولیس کا کیا حالت ہوتی ہے، کس طرح انہیں لٹکایا جاتا تھا. وہ تو اپنی کابینہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو شہباز شریف کی بات یہاں پہ نہیں، انہوں نے پنجاب میں آج پنجاب کے بچے، آپ پنجاب کے لوگ، آپ پنجاب کی کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کون چلا گیا، جن کی موجودگی میں بالکل جن کی موجودگی میں کسی بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ، میں نے کہتا کہ انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. انسیڈنٹ دنیا کی ساری سوسائٹی میں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح رسپانس ہوتا تھا، جس طرح وہ پہنچتے تھے، جس طرح ایکشن لیتے تھے، حکومت کی یہاں ذمہ داری بنتی ہے. فیصل واڈا صاحب، سر یہ جو شخص کرپٹ نہیں ہے تو کیا یہ اہلیت کافی ہے، یا پھر آپ کے خیال میں اس کو کچھ کرنا بھی آنا چاہیے؟ پاکستان کی 60% پاکستان کے اوپر 11 کروڑ لوگوں پر رول کرنے کے لیے خان صاحب نے جس شخص کو چنا ہے، کیا خیال ہے کہ آپ لوگ اور خان صاحب کب تک اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ پارس صاحبہ دیکھیں، میں پھر وہی مثال دوں گا کہ اگر آپ کا کیمرہ مین ہے، میرا بھائی ہے، اور مجھے اس کی قمیض پسند نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں مجھے یہ بہت سلو لگتے ہیں یا یہ بہت لمبے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، میرا پروگرام ہے، مجھے پتا ہے کیمرہ مین کے اندر ایک صلاحیت ہے جو آپ کو نہیں پتا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. تو یہ ٹیم کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس کو لگانا عمران خان صاحب کا پروگیٹیو ہے، ایز پرائم منسٹر، ایز چیف ایگزیکٹو، فیصل واڈا صاحب ایک سیکنڈ، ایز آر پولیٹیکل باس. آپ نے میرے کیمرہ مین کی ایگزامپل دی، اگر اس کیمرہ مین کو کیمرہ مین ہی کرنا نہیں آتی تو اس کو کیا کیمرے کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے؟ یہ تو پارس بہن آپ ڈیسائیڈ کریں گے، میں ڈیسائیڈ کروں گا. تو میں تو یہ کہوں گی نہیں ہونا چاہیے، میں نے خراب نہیں کرنا اپنے شو کو، میں آن جاب ٹریننگ نہیں دے سکتی. آپ کے حساب سے دیکھیں، اگر آپ جیسے پرائم منسٹر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کو کوئی بولے گا نہیں. اب میں بھی ایز اے وزیر بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں میری صلاحیت نہیں ہے. پارس صاحبہ دیکھیں، باس میرے عمران خان صاحب ہے، وہ کس کو کہاں کیوں لگا رہے ہیں یہ ان کو پتہ، لیڈر وہ ہے، میں نہیں ہوں. ووٹ ان کے نام کو پڑے، ہمیں نہیں پڑے، ہم نے تو محنت کی ہے صرف. ہم کیا کھڑے رہے، ہم نے ان کی بات کو لبیک کہا ہے. آپ ذاتی رائے بھی تو دیتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اختلاف کر رہا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، تو آپ خان صاحب کو اس پہ کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں دیتے؟ ویسے کیبنٹ میں کوئی آپ نہیں بات کرتے اس پہ؟ مجھے ابھی تک بزدار صاحب کی ایک چیز کوئی نہیں بتا سکا. وہ کسی ماڈل ٹاؤن جیسے سانے میں انوالوڈ ہے، انہوں نے اپنے بھائی بہن کو کوئی جائیداد دے دی، کوئی زمین الاٹ کرا دی، کوئی چوری میں مبتلا ہے، کوئی کرپشن کر رہے ہیں، کوئی قتل کے منصوبے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ اگر ایک آدمی سادہ ہے تو اس کو میں کیا کہوں؟ وہ ٹوپی پہننا شروع کر دے شہباز شریف صاحب کی طرح، سگار ہاتھ میں لے لیں، جیمز بانڈ بن جائے. بھائی ان کی پرسنالٹی سادہ ہے تو سادہ ہے، وہ سادہ آدمی وہ سادہ رہے گا. نہیں، سادہ ہونا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے آپ نے کہا وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ایشو ایسا ہے کہ میں سیکھوں گا. کرپشن کے علاوہ ایک کے بعد ایک اسکینڈل نکل کے سامنے آ رہا ہے، ان کی گرپ نہیں ہے. جو شخص اپنی کیبنٹ کو نہیں ہینڈل کر سکتا وہ پورے صوبے کو کیسے مینج کرے گا، وہ آپ بتا دیں. کیبنٹ کو سیریس صاحبہ میری بہن بہت اطمینان سے اس بات کو سنیں. جی مجھے آپ بتائیں کہ جی آپ کو سما نے ایک کریڈیبل اینکر بنا کے رکھا ہے، آپ نے اپنی ٹیم ان پلیس کی ہے، کیا میرا پروگیٹیو ہے کہ میں سوال کروں کہ سما نے آپ کو کیوں رکھا اور آپ نے یہ ٹیم کیوں لگائی ہے؟ میں نہیں کر سکتا آپ سے سوال، یہ آپ کا کام ہے، آپ جانے، عمران خان صاحب کا کام ہے وہ جانے. دیکھیں جب آپ تب سوال کر سکتی ہے، آپ ایز اینکر کی بات نہیں کر رہے، عباسی صاحب تب سوال کر سکتے ہیں جب بزدار صاحب کوئی کرپشن، کوئی قتل، کوئی چوری، کوئی منصوبے میں ملوث ہوں، ان کے رشتہ داروں کے خاندان والے ہوں. آپ کے ابھی تو وہ اس کو جمعہ 8 دن تو ہوئے سی ایم شپ سنبھالے ہوئے. یہ عمران خان صاحب کا پروگیٹیو ہے ایز اے لیڈر، پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو. اگر وہ عوامی نمائندے نہ ہوتے نا تو ہم یہ سوال ہی نہیں کرتے. اگر ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا، عوامی نمائندے ہیں تو سوال اٹھے گا، جواب دینا پڑے گا. آپ کی بات نہیں کر رہا میں. جی دیکھیں، وہ وزار صاحب خود کہہ رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا میں. آپ 10 سوال کر سکتی ہیں. جی میں ایک چھوٹا سا سوال آپ بہن 10 سوال کر سکتی ہیں، آپ 100 سوال کر سکتی ہیں، آپ سے کوئی انکار نہیں. کام ہے مجھے سوال کرنا. میرا واڈا صاحب سے مجھے ابھی تک کوئی چیز ہی، میرا واڈا صاحب سے بہت ہی میں یہ کہتا ہوں واڈا صاحب اگر تو ان کی شخصیت اپنے لیے ہوتی نا، ان کو چیف منسٹر اس لیے نہیں لگایا گیا، ان کو چیف منسٹر اس لیے لگایا کہ وہ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں. پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری چیف منسٹر پہ ڈائریکٹ آتی ہے، اس کی حکومت کی آتی ہے. چونکہ وہ ان کو آپ نہ تو پاور دی گئی ہے، نہ ان کی وزراء ان کو سیریس لے رہے ہیں، اور نہ ہی فیصل واڈا صاحب کی زبان آج ان کے دماغ اور دل کے ساتھ آواز دے رہی ہے. نہیں ڈیفینڈ کر رہا، میرا بھائی اس کے لیے مشکلات ہیں، لیکن دل اور دماغ نہیں ہے ساتھ. جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اب واڈا صاحب انہی کے ساتھ میرا سوال بھی سر لے لیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں عثمان بزدار میں آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو جاؤں گا، تو سر وہ جب تک ٹرینڈ ہوں گے تو صوبے کا کیا حال ہوگا؟ مطلب کہ کیا جس طرح کے مسائل پاکستان کو درپیش ہیں آن جاب ٹریننگ افورڈ کی جا سکتی ہے؟ ویسے ایمانداری سے بتائیے گا. اچھا میں پارس صاحب آپ چھوڑیں میری بات، عباسی صاحب سب کی بات چھوڑ دیں، ہم سب غلط کہہ رہے ہیں. میری پارٹی کے سی ایم میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، عباسی صاحب کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، آپ کہتی ہیں غلط کریں. گیلپ جو ہے وہ آپ کو کیا پرسنٹیج بتا رہا ہے کہ لاہور اور پنجاب کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دے آر اوکے. ان کی میجورٹی میکسیمم پرسنٹیج یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے. 2014 میں تو نہیں مانا تھا. آپ مجھے کہیں گے گیلپ کو بھی نہ مانے؟ آپ نہیں مانتے. 2014 میں نہیں مانا تھا. آپ کس صورت میں خوش ہوں گے؟ اس صورت میں خوش ہوں گے کہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کی کابینہ
عمران خان صاحب کا CM, عمران خان صاحب کی پارٹی, عمران خان صاحب کی حکومت فیلئر ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپ دے دیں اقتدار کو, سب ٹھیک ہے, بالکل بھی نہ, آپ اس کو خوش ہیں. میں وہ کہہ دیتا ہوں, بالکل خواہش نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ سچ بتائیں جو آپ فیل کر رہے ہیں. آج تھوڑی مشکل مجھے لگ رہی ہے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں ہو رہی ہے, ورنہ آپ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. مطلب نہیں بھائی, ان کو اور امتحان میں نہ ڈالیں. چلیں میں اور امتحان میں نہیں ڈالتی, پھر میں کھوسا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. اچھا کھوسا صاحب, سر عثمان بزدار کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا کوئی مجبوری نظر آ رہی ہے, کوئی ذاتی مجبوری ہے, کوئی سیاسی مجبوری ہے جو PM وزیر جو CM ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو ان میں وہ خوبیاں کیوں نہیں نظر آتی جو خان صاحب کو نظر آ رہی ہیں سر؟ حالانکہ کھوسا صاحب بھی لاہور میں ہے. دیکھیں کوئی خوبی ہو تو نظر آئے نا. دیکھیں جو بنایا گیا ہے, جن کے کہنے پہ بنایا گیا ہے سبھی کو پتہ ہے. اچھا عمران خان صاحب ضدی ہیں قدرے. آپ دیکھ لیں کہ کرکٹ میں جب وہ کرتے تھے کپتانی تو کافی ڈکٹیٹوریل ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. شاید اس ایک کرکٹ کی گیم میں شاید اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ڈسپلن مینٹین کیا جائے, لیکن سیاست کرکٹ کی گیم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل وہ ان کو کوئی قطعاً تجربہ نہیں تھا. آپ دیکھیں ایک سے ایک بڑے سکینڈل. پہلے آپ ڈی پی او کا وہ قصہ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کا کیا ہوتا ہے, وہ کاڑے کا کس طرح سے جاتا ہے. IG پنجاب کو کس طرح سے جو ہے انسیریمونیسلی نکالا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کتنے DPOs, کتنے ڈپٹی کمشنرز اور کتنے کمشنرز نے کہا ہے کہ ہم اتنا جو ہے انٹرفیئرنس جتنی ہمارے اوپر پولیٹیکل ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کر سکتے. پھر ان کے وزیر جو ہیں جیلوں میں گئے ہیں اور جیل کے انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں سارے, وہ بھی آیا ہے. اور آپ ایک ایک چیز دیکھ لیں, کسی چیز پر بھی عثمان بزدار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے. آپ نے جو ابھی عثمان بزدار کے حوالے سے بات کی نا خان صاحب کی کہ وہ ضد ہے, تو ضد پہ تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا سر. جو مراد علی شاہ سے پہلے تھے قائم علی شاہ صاحب, 10 سال آپ نے بھی تو ان کو ضد کی وجہ سے ہی رکھا نا, زور لگتا رہا, آپ لوگوں نے ان کو نہیں ہٹایا. نہیں, ہم نے 10 سال نہیں رکھا, اور قائم علی شاہ بہت دیانتدار اور تجربہ کار تھے. آپ ان کا ایک بھی سکینڈل نہیں نکال سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے ان کا تجربہ کاری, ٹھیک ہے, وہ ایج سے وہ سلو ڈاؤن ہوئے تھے, اس لیے ہم نے پھر مراد علی شاہ کو بنایا تھا. اور وہ بائی دی وے 10 سال بھی نہیں رہے, معاف کیجئے گا, وہ 5 سال پہلے رہے تھے. سر کہا یہ جاتا ہے کہ جو کرپشن کر سکتا ہے نا, تو اس کو مطلب جس کو کرپشن کرنا آتی ہے, طریقے آتے ہیں, وہی وہ کام کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا عثمان بزدار آپ کے خیال میں بہترین آدمی نہیں ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نااہلی کی قیمت ہے وہ کرپشن سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, چونکہ خان صاحب کہتے ہیں ملک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ ہی کرپشن ہے. اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو پھر جتنے ہمارے درویش لوگ ہیں ان کو اٹھا کے بنا دیجئے گا. پھر اگر درویشی ہی یہ ایک کرائیٹیریا ہے کسی کو, دیانتداری یقیناً ہونی چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, لیکن بہت اچھے ان کی اپنی PTI میں باوفا پرانے ان کے کارکن ہیں جنہوں نے بہت 20-22 سال سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ماریں بھی کھائی ہیں اور سیاست بھی کی ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص بھی رہے ہیں. ان میں کمی نہیں ہے, کیوں نہیں ان لوگوں کو بناتے جو جینوئن لوگ ہیں. اچھا سر مجھے بریک لینا ہے. بزدار صاحب کا تعلق ہے, عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر پا رہے, آپ کو بھی یہی وجہ لگتی ہے جو ابھی جاوید عباسی صاحب نے بتائی ہے کہ پاور سینٹرز بہت ہیں, یا ان کی رٹ ہی نہیں ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے کیبنٹ میں آدھے لوگ تو کام سیکھ رہے ہیں, آدھوں کی نظریں چیئرمین یہ CM کی کرسی پہ لگی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب سے پوچھ کے, یہ براہ راست سینٹر اس کو چلا رہی ہے پنجاب کو. آپ دیکھیں کہ PMLQ کے ساتھ کتنے جھگڑے ہوئے. آپ دیکھیں کہ جب سرور صاحب کا اور سپیکر صاحب کا جو ہے ان کے ساتھ ڈیفرنسز آئے, وہ بھی سارے آپ کے اخباروں اور آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت ہوئے. اور یہ جو اب PMLQ اتنی برہم ہے, حتیٰ کہ اس نے مونس الہی نے ٹویٹ کیا کہ اس نے کہا یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. یہ انہوں نے ٹویٹ کی, اور پھر آپ کے پارلیز انہوں نے کوشش کی انہیں منانے کے لیے. تو مانگی تانگی تو ان کی حکومت ہے, اور اس میں بھی اگر ان کا ایک پرسنالٹی ایسی نہیں ہوگی پنجاب میں. دیکھیں آپ کچھ بھی کہہ لیں, شہباز شریف پر اعتراض کریں, لیکن شہباز شریف ڈومینیئرنگ پرسنالٹی تھی, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے بنا دیا عثمان بزدار کو, تو وہ اتنی ڈیفرنس اس میں آ گیا, وائڈ گلف آ گئی کہ وہ اب جچتا ہی نہیں ہے. سر میں ایک بریک لے لوں, مجھے لگ رہا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کو اس ٹاپک میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, تو بریک کے بعد پھر ذرا کچھ دوسرے ٹاپک پہ بات کر لیں گے. فیصل وارڈا صاحب خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی.
अच्छा जावेद अब्बासी साहब, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 18वीं तरमीम को लेकर जो महाजराई चल रही है, तो नून लीग भी ये समझती है कि 18वीं तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई खतरा है या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी हो रही है? एक जुमला में ये कह दूं कि अब बुज़दार साहब का जाना ठहर गया, या सुबह गए या शाम गए, और वो मुझे पता उस दिन लगा जब इमरान खान यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में खिताब किया, उन्होंने जब उनको डिफेंड किया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला था तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को बुला के एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया था। तो जब खान साहब सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, फिर उनको एहसास होता है कि मौक़िफ़ ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अब लोगों की आवाज़ सुन ली है। करेक्शन करना अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है इस सेटअप के साथ ये कंपनी नहीं चल सकती। अब 18वीं तरमीम, देखिए 18वीं तरमीम वो तरमीम थी, अमेंडमेंट थी जो किसी एक जमात ने लेके आई थी। पूरी पार्लिमान की तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातें बैठी हैं, बड़ा अच्छा काम किया है। मेरा ख्याल है कोसा साहब ज़्यादा बेहतर जानते हो, 103 या 104 आर्टिकल जो है उसको अमेंड किया गया, और ये अमेंडमेंट इसलिए भी लाई गई है कि कुछ तो पूरी तरह जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर को और पार्लिमानी निज़ाम को दी गई है पावर्स, कुछ इसलिए कि सूबे एक ज़माने से डिमांड कर रहे थे। अब वो पावर बड़ी बदकिस्मती से सूबे भी आगे ट्रांसफर नहीं कर रहे। ये भी कुछ ज़रूर होना चाहिए कि सूबे वो अपनी पावर डिस्ट्रिक्ट को भी देते। अब वो उन्होंने पहले मरकज़ से मांगते थे, अब सूबे में नहीं देते। लेकिन पीटीआई कुछ और कह रही है, वो कह रही है जो वसाइल की तकसीम हुई है ना, इससे डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है वसाइल की, इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है ये 18वीं तरमीम के बाद। सर वो कह रहे हैं कि 10 में से 6 रुपए जो हैं वो सूबे ले जाते हैं, 2000 अरब सूद देना पड़ता है। तो आप नहीं समझते कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है? देखिए सूबों में जो पैसे जा रहे हैं, सूबों में इसलिए ये पैसे बड़े ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी पॉपुलेशन जो है, जिस तरह पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध में फैसल वाडा साहब बैठे हुए हैं, कराची की सूरत हाल को ये देख ले। सूबा के पास तो ऐसा अपना बड़ा रेवेन्यू नहीं था। अगर ये पैसा यहाँ से नहीं जाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना 98% तो सूबा के पास है ना, रकबा इस्लामाबाद के पास तो बहुत थोड़ा है। तो अगर ये जो रिसोर्सेज हैं ये सूबा में नहीं जाएंगे तो एजुकेशन किस तरह ठीक होगी, हेल्थ किस तरह ठीक होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह ठीक होगा, किस तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी आप बेहतर करेंगे, किस तरह उनको गुर्बत से बाहर निकालेंगे। हाँ, अगर कोई मामला सीरियस है किसी एक जगह पे, हो सकता है कोई एक जगह से, उसका तरीकाकार नहीं है कि आप पूरी 18 अमेंडमेंट की बात करें। उसका तरीकाकार जो होता है कि उसके लिए पार्लियामान मौजूद है। अगर कोई ऐसी चीज है आप उसके लिए आए, ओपनली डिस्कस करें एक चीज में। कर सकते हैं खत्म उसको, उसके लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं करते। हम कहते हैं कि ऐसा ये माहौल ही पैदा ना होना चाहिए। ये तो मुझे बिल्कुल है कि ना तो इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ना ये कोई कर सकता है, ना ये माहौल है। पीछे कोई और कुव्वतें तो आपको नजर नहीं आ रही, चूंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि इसके पीछे कुछ और कुव्वतें हैं, और बिलावल ने उसकी तरफ इशारा भी किया। आपको भी आ रही है नजर? देखिए मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ना इस वक्त कोई कर सकता है, ना किसी के पास कोई पावर है, ना ऐसा माहौल है। इससे बेहतर है कि हमें एनर्जी उन कामों में लगानी चाहिए जो कॉमन मैन का मसला है, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये इशू नहीं है जिसको ये एड्रेस कर सकें। आप लोगों ने बहुत दी थी ना कॉमन मैन पे तवज्जो, तो अब आप चाहते हैं दूसरे भी उसी तरीके से दें, और देनी चाहिए। हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में तवज्जो दी है, पाकिस्तान को और पंजाब को बदल के दिया है। आज नहीं, अब मैं आप कभी प्रोग्राम करें हमारी परफॉर्मेंस पे, उसके लिए हाजिर है। गलतियां जरूर हुई, अपने वक्त पे तो परफॉर्मेंस बता नहीं सके, अब वक्त गुजरने के बाद आपकी परफॉर्मेंस की बात करूं मैं, आपकी परफॉर्मेंस की हुकूमत बताती है ना, तीन वादे करके कौम से आए थे, 3 वादे। कहा था एनर्जी का क्राइसिस खत्म करेंगे, खत्म किया था। कहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस्ट करेंगे, उसको बहुत बेहतर बनाया था। टेररिज्म खत्म किया था, वो खत्म किया। चीजें बेहतर करने की आज भी गुजारिश है। ठीक है फैसल वाडा साहब, 18वीं तरमीम पे आप लोगों को, सर गवर्नमेंट को क्या मसला है? देखा बिलावल भुट्टो को फिर अब ये नौबत आ गई कि वो लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 18वीं तरमीम पे आंच भी नहीं आने दूंगा, और इसके लिए मुझे कोई सियासी जद्दोजहद करनी पड़ी वो भी करूंगा। पारस साहब देखिए, सबसे पहले तो इस 18वीं तरमीम की वायलेशन ही सिंध हुकूमत से शुरू होगी, जब उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आए कहा कि हम सेल टैक्स ऑन गुड्स जो फेडरल की डोमेन है उसके कलेक्ट हम करेंगे, आप फेल हो गए और हम आपको वापस कर देंगे पैसे। तो इसका मतलब उन्होंने खुद ही इसकी वायलेशन कर दी। फिर रहमान मलिक साहब ने जो बुलाया पंजाब के साहिवाल वाक़े के अंदर, वो इंटरवीन करके उसके अंदर बीइंग अ सेनेट एंड हिज टीम। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए 18वीं तरमीम कोई नाउजुबिल्लाह आसमानी किताब तो है नहीं। इसमें बहुत अच्छी शिकें हैं और इसमें बहुत बुरी शिकें हैं। जो बहुत बुरी शिकें हैं उनको आप डिबेट करें, ओपन फॉर डायलॉग करें, ओपन फॉर डिबेट करें, सामने लाएं, उस पर डिस्कशन करें, कंसेंसस पैदा करें। और पीएमएल नून का तो इसमें मौके आ चुका है, राना तनवीर साहब बोल चुके टीवी पे आगे के बाद, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम किसी का कोई मैंडेट या किसी की कोई डेवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ है। 18वीं तरमीम पे आप एतराजात उठा रहे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूं, आप इसके खिलाफ हैं। सिर्फ जरा स्पेसिफिकली ये बता दें कि कौन सी ऐसी चीजें जो आप चाहते हैं कि खत्म हो, वो कौन सी खास ऐसी शिकें हैं? आपको क्यों लग रहा है कि इस 18वीं तरमीम के पीछे इन दोनों जमातों की मेलफाइडी है? इसमें सबसे पहला क्लॉज जो है कि आप एक लीडर को अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसको डिक्टेटर्स के पावर्स दे देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एजुकेशन है,
آپ کی گروئنگ کنٹری ہے, گروئنگ اکانومی ہے, ایجوکیشن آپ کا سٹینڈرڈ سبجیکٹ ہونا چاہیے پورے پاکستان میں. سندھ کا کوئی اور ہے, بلوچستان کا کچھ اور ہے, کے پی کا کچھ اور ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ہیلتھ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. واٹر ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اب کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں ٹیلی میٹرز بند کرا دیا باجی صاحب کی حکومت نے, نون لیگ نے. پانی سندھ کا چوری ہو گیا, سندھ کا پانی چوری, انہوں نے بلوچستان کا پانی مار دیا. اب اس کے اندر یہ سب چیزیں, ڈیولیوشن آف پاور کا یہ مطلب نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا صرف کام ہوگا وہ پیسے دے اور آپ سب کچھ کرتے رہے. یہ ایک کنسنسس سے سارے اور یہ سارے صوبوں کو اس پہ بیٹھنا چاہیے. اب واٹر پالیسی ہے, اس کے اندر بہت ساری شکایتیں سندھ گورنمنٹ کی ہے, تو ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, جس پہ سی ایم سندھ نے جو چیزیں صحیح بتائی ہیں اس پہ ساتھ کھڑے ہو گئے ان کے. تو میں کہوں یہ سندھ کا معاملہ ہے, میں فیڈرل کرتا ہوں. اسی طرح جو چیزیں ان کو اوپن فور ڈائیلاگ, اسی لیے سینٹ ہے, اسی لیے آپ کی اسمبلیز ہے, آپ ڈائیلاگ کو کریں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, ختم ہوگی بات. ان کو ختم کرنے کے لیے ویسے آپ کو نمبرز چاہیے, اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبرز نہیں ہیں, تو جب آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس محاذ آرائی کو آپ بڑھاوا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اپنے بیانات سے آپ صرف ڈرا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. نہیں پارس صاحبہ, دیکھیں یہ میری تو ذاتی رائے پچھلے 1.5 سال سے. پھر چیف جسٹس صاحب نے جاتے جاتے اس کو کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے. کوسا صاحب اس کو زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں, لائر ہے وہ. لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی, تو اس کا مطلب یہ کہ سب کو صحیح سمجھ آ رہی ہے. رانا تنویر صاحب بھی سمجھ رہے, آپ بھی سمجھ رہے, میں بھی سمجھ رہا ہوں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی 18ویں ترمیم ہو گئی اس لیے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے, کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے, اوپن فار ڈیبیٹ ہونی چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے. آج ہم نے کہا سندھ حکومت کے اوپر ایک آیا کہ جی گورنر آج, اگر ہم جا کے کلیئر کیا کہ ہم سندھ کا مینڈیٹ مانتے ہیں, سندھ کی حکومت کو سندھ کی عوام اتار سکتی ہے, ہم چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سی ایم مراد علی شاہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ہینڈ بننا چاہتے ہیں, جو فیڈرل کی ڈومین نہیں ہے اس سے زیادہ ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. اس سے زیادہ آپ سپورٹیو ہو نہیں سکتے. آپ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑے ہیں, آپ 1 یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں, تو ایسا کوئی ایجنڈا ہے؟ بہن میری بات سنیں نا, اگر مجھے فیڈرل کی گورنمنٹ مل جائے تو ان لوگوں نے مجھے بٹھا دیا, سندھ کی گورنمنٹ ان کو مل جائے تو وہ اس وقت وہ کہتے ہیں ہم نے میرٹ پہ جیت لیا, پنجاب میں اپوزیشن بن جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے میرٹ پہ جیت لیا. 35 سال سے سب اقتدار میں تھے, تو کیا سب کو اقتدار میں فوج لا رہی تھی؟ تو بھائی اگر آپ نے 35 سال کر لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوج ہی لاتی ہے, تو پھر سندھ نے آپ کو کیسے فوج دے دیا؟ پھر آپ دوسرا کہتے ہیں سندھ کے خلاف بھی فوج ہے, پھر آپ کہتے ہیں فیڈریشن میں سندھ میں لے آئی, فوج لے آئی. خود کنفیوز ہیں یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں. لطیف کوسا صاحب, آپ لوگ یہ باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن آپ وہ کہہ رہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ لوگ خود کنفیوز ہیں. آپ کو پتا ہے 2/3 اکثریت چاہیے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے, 2/3 کے اثر پی ٹی آئی کے پاس تو سادہ اپنی اکثریت نہیں ہے, تو پھر یہ 18ویں ترمیم پہ کیوں سیاست ہو رہی ہے؟ ہم کنفیوز نہیں ہیں, اور نہ ہی پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کنفیوز ہے صاحب کے. آپ نے اپنے جو ہے ظاہر ہے کہ ایجنڈاز بھی ہیں, اپنے منشور بھی ہے, اپنی پارٹیاں ہیں. دیکھیں ابھی جو فیصل واڈا صاحب نے کہی, بالکل جو کا یونٹری فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈنشل, اور کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, وفاق کیا ہوتی ہے, پاکستان کیا ہے؟ پاکستان 4 صوبے اور باہر کا گلگت بلتستان کشمیر کو ہم پاکستان کا ابھی تک حصہ نہیں مانتے یا آئینی طور پر نہیں ہے, لیکن 4 صوبوں اور ایک کیپٹل ٹیریٹری ہے. کیپٹل ٹیریٹری کا اب کتنا ایک ہے رقبہ, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 4 صوبے اور کیپٹل ٹیریٹری ہے, اور ان کے مکین اور ان کے باسیوں اور ان کے رقبے اور ان کی ڈیولپمنٹ سے ہی منسلک پاکستان بنتا ہے. تو اگر آپ نے ایسٹ پاکستان سے ابھی تک سبق کوئی نہیں سیکھا کہ آپ نے ایک صوبے کو محروم کیا ان کے حقوق سے, ان کے وسائل کا احتسال کیا, اور اس احتسال کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی قدورتیں آپ نے ملک توڑ لیا. تو اسی لیے آپ کی 18ویں ترمیم جب ہوئی تو کنسنسس سے ساری قوم نے, اور ایک شک آئین, میں بیچ میں رہا ہوں, ایک شک جو ہے آئین کی, اس پر جو ہے سیر حاصل بحث کی گئی. جو ڈکٹیٹرز نے, آرمی ڈکٹیٹرز نے جو پیوند کاریاں کر کے اس کا چہرہ بگاڑ کے وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا تھا, جس میں کوئی جمالی صاحب کا, کوئی وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتی ہے کہ جہاں پر ہم لوٹی ہوئی دولت کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو 18ویں ترمیم یاد آتی ہے. سر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایک تو سالڈ ریزن ہونا چاہیے نا کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے پی ٹی آئی سے. For God's sake have mercy. جو بات ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں جی لوٹ گئے جی, ڈاکو ہو گئے جی, چور ہو گئے جی, کرپشن ہو گئی فلان. For God's sake, we are talking about the 18th amendment. اب سن لیں ابھی جو کچھ فیصل واڈا صاحب نے کہا,
اس سے کیا ہے کہ پانی بھی جو ہے کہتے ہیں وفاق کے پاس آ جائے, ہیلتھ بھی وفاق کے پاس آ جائے, پولیسنگ یعنی لا اینڈ آرڈر بھی وفاق کے پاس آ جائے, ایجوکیشن بھی وفاق کے پاس آ جائے. تو سارا کچھ اگر وفاق ہی کے پاس آنا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ پھر صوبے کے پاس کیا ہوگا. اور آپ نے یہ 1973 کے آئین میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال کے بعد یہ پروونشل اٹانومی کو انفورس کیا جائے گا. اور آپ کی جو روح ہے آئین کی وہ ڈیولیشن آف پاور ہے, ڈیولیشن آف پاور ہے آپ کی آئین کی روح. یعنی تمام صوبے, تمام رقبے, تمام عوام کو آپ نے جو ہے اس پہ مقتدر کرنا ہے, وسائل پر مقتدر کرنا ہے اور ہر چیز پر مقتدر کرنا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی یہ جو بلاول بھٹو نے کہا بالکل صحیح کہا, ان کے پیچھے کوئی اور جو ہے برین ویو چل رہی ہے, ان کو بھی فیل کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کو فیل کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو فیل کر کے اس کے بعد مقصد یہی ہے کہ اس میں یہ صدارتی نظام نافذ کیا جائے اور یہ ڈکٹیٹرشپ, لٹرلی ڈکٹیٹرشپ اور سٹرینگل ہو عوام کے. یہ ابھی آپ ساہیوال کے سانحے سے ہی دیکھ لیں, یہ واڈا صاحب نے کہا جی وہ اس نے رحمان ملک نے, ارے بھائی سی ٹی ڈی انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہے, اس لیے سی ٹی ڈی نے اگر آپریشن کیا ہے تو اس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی بلا سکتی ہے, کیونکہ سی ٹی ڈی مرکز کے نیچے ہے, یہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ قوتوں کی بات کرتے ہیں لیکن قوتوں کا بتاتا کوئی نہیں ہے. میں سوچی لطیف کھوسا صاحب, آپ جن قوتوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو قوتیں ان سے کروا رہی ہیں, جو ان کے پیچھے ہیں, جو بلاول بھٹو نے بھی کہا, تو وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ ذرا ان قوتوں کو تو کلیریفائی کر دیں پھر آگے بڑھیں. آپ کا چینل بند ہو جائے گا, میں مسنگ پرسن ہو جاؤں گا. ایسے آپ جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ایسی باتیں جو ہے ظاہر ہے سلیکٹڈ جب وزیر اعظم کہا گیا تو وہ کسی مقصد کے لیے کہا گیا اور اس کے پیچھے ساری ایک تاریخ ہے, ہسٹری ہے, سبھی کو پتہ ہے. سر آپ کی بات فیصل واڈا سمجھ گئے ہیں, کوئی سمجھے نہ سمجھے, چونکہ وہ جو ہنسے ہیں نا تو اس سے ہمیں لگا کہ وہ سمجھ گئے ہیں. کھوسا صاحب بڑے زبردست آدمی کہہ رہے ہیں میں مسنگ پرسن بن جاؤں گا, آپ کا چینل بند ہو جائے گا. تو اس کا مطلب تو کھوسا صاحب نے ڈائریکٹ کہا ہے فوج کے بارے میں کھل کے بول دیتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائے کہ اگر فوج کنٹرول کر کے سلیکٹڈ لا رہی ہے تو پھر ریجیکٹڈ اور ڈیفیٹڈ لوگ جو ہے وہ صوبوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. سندھ حکومت سندھ میں کیسے میجورٹی لے گئی؟ یہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہے باسی صاحب والی, یہ اتنے کیسے لے گئی سیٹیں؟ تو پھر فوج اگر کرتی تو پھر سر کا تاج پورا بنا کے دیتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہمیں دے دے کچھ آپ کو دے دے. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سے محبت ہی رہی ہے, تو اگر محبت نہیں تو پھر آپ کو سندھ کیسے مل گیا؟ پنجاب میں اتنی ساری سیٹیں دھولی کے پاس کیسے آ گئی؟ دیکھیں کسی بھی ادارے کو الزام لگانا بڑی بڑی چیز ہے, اور شواہد ہو تو بالکل کرے. دیکھیں پارس صاحبہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کھوسا صاحب میرے سینئر بھی ہے, بڑا احترام بھی ہے اور ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں. بھٹو صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے, لیکن کیا کوٹا سسٹم جو کراچی اور سندھ کا الگ الگ کیا اس میں نفرتیں نہیں ہوئی؟ جو قتل و غارت ہوا اس شہر کے اندر وہ صرف اس کوٹا سسٹم کے اوپر کیا. کبھی کسی نے ایڈریس کی اس بات کے اوپر؟ اگر کوٹا سسٹم باقی صوبوں میں بھی ہے, لیکن یہ واحد صوبہ ہے جس میں 2 سسٹم ہے کوٹے کے, سندھ کا الگ ہے, کراچی کا الگ ہے. اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پنڈورا باکس تو کھل جائے گا. بہت اچھے کام اگر ایک آدمی نے کیے ہوتے تو پھر بہت غلط کام بھی ایک آدمی کر جاتا ہے. ہم یہ کہیں نہیں کہہ رہے کہ بھٹو صاحب اچھے لیڈر نہیں تھے یا بھٹو صاحب بہت زبردست لیڈر نہیں تھے, اللہ کو جنت نصیب کرے, لیکن بات پھر فیکٹس پہ کریں. اوکے, تو کوئی ایسے فیکٹس ہیں جس پہ اب آپ دونوں پارٹیز مل کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے خطرہ ہے؟ اس کا جواب دیں پھر آگے. دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی تعداد ہے, نہ یہ ماحول ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں. تو بس پھر بات ہی نہ کریں نا سر, کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر واڈا صاحب سمجھتے ہیں, ان کی جماعت سمجھتی ہے کہ کوئی ایک ایسا ایشو ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے, ابھی بتائے انہوں نے, نہیں اگر میں سمجھتے ہیں اس کا طریقہ کار موجود ہے, اسی آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے, اس کے لیے دونوں ہاؤسز ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں سیریس ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے, ڈسکشن کی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں کچھ ایشو ایسے ہیں جن کو اگر ہم ہاؤسز کے اندر جہاں جو ان کی جگہ ہے وہاں ڈسکس کریں اور اس کو ایڈریس کریں اور اس میں بہتری لا سکتے ہیں تو کیوں نہیں لائیں, لیکن ایسے مسائل جو ہے ان کی طرف یہ پیچھے لگا دینا وہ ٹھیک نہیں. اچھا سر, مجھے ایک آخری بات بتا دیں گے, 18ویں ترمیم ہے, قومی اسمبلی ہے یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن نے کیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا تہیہ کیا ہوا ہے؟ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شیخ رشید, سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, ان کو لانے کی 2 طرفہ کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب آپ نے پی ایس سی کو بھی اکھاڑا بنانا ہے؟
دیکھیں ایک بات آج سمجھنے گیا کہ حکومت کام کرتی ہے اور اپوزیشن کو رول یہ جمہوریت میں یہ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کے چیزیں جو ہیں ان کو بڑے کرٹیکل ویو سے دیکھتی ہے. جس طرح آپ سخت سوال پوچھتے ہیں اس طرح ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم ان سے سخت سوال پوچھیں. ہمارا صرف کام لیجسلیشن نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھائیں اور ان کو بڑا سائڈ بھی رکھیں. رفیق کو کیوں لا رہے ہیں وہ بتائیں. وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس لیے چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہو تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ بلا لیں اور پروڈکشن آرڈر جو ہے نا وہ جاری رہیں. سر نیا طریقہ نکال لیا جیل سے باہر رہنے کا. ابھی یہ ساری چیزیں ایک دفعہ ہو گئی تھی. اگر یہ کوئی نیو ایڈکشن نہ کریں، اس میں کوئی نیو آدمی نہ ڈالیں تو یہ چیزیں آپ سموتھلی چلتی ہیں. لیکن اگر یہ کوئی ایسا کام کرے گی کسی غلط نیت سے، پھر یہ دے آر گوئنگ ٹو اوپن اپ. غلط نیت سے کریں گے نہیں، اگر پھر رسپونڈ ہوتے ہیں ہمیشہ. اوکے فیصل واڈا صاحب ایک بات بتا دیں سر، یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں پی ایم کی خواہش کے اوپر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جا رہا ہوں، تو ان کو کیا مشن دے کے آپ وہاں پہ بھیج رہے ہیں، یا صرف شہباز شریف کو امبیرس کرنے کے لیے ممبر بنا رہے ہیں شیخ رشید کو؟ پارس صاحبہ میں آپ کو کلیئر کروں. دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ایک پاکستان کا دو قانون ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اور چلے الزام ہیں. شہباز شریف صاحب الزامات پہ منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہیں اور گاڑیوں کے ہوٹر کے اندر آتے ہیں اسمبلی میں. میں نے منسٹر انکلیو کا گھر چھوڑ دیا اس اصول کے اوپر کہ ان کے اوپر چھیٹا ہے، میرے اوپر اللہ کی مہربانی سے ابھی چھیٹا نہیں ہے، میں نہیں رہوں گا ادھر. میں نے واپس کر دیا گھر، میں نے اپنا رائٹ چھوڑا. اور ایک دوسری طرف پہ ایک قاتل، ایک جیب کترا ہے، ایک کڈنیپر ہے جس کا الزام ثابت نہیں ہوا، وہ 8 سال سے جیل میں ہے. تو اس کو کیوں نہیں اجازت؟ پھر ساری جیلیں کھولیں اور ان کو بھی باہر آنے دیں. یہ دوہرا قانون ہم نہیں چلنے دیں گے کسی صورت. اگر ان پہ الزام ہے تو پھر اس قاتل اور اس کام غریب آدمی پہ الزام ہے. اب جب بنا دیا تو ایسی باتیں کرنا زیب دیتی ہے. تو پہلے سوچنا تھا سر، کسی کی خواہش پہ بنایا یا آپ نے دباؤ پہ بنایا. اب آپ بیلنس کرنے کے لیے شیخ رشید کو بھیج رہے ہیں ادھر. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. آپ کیوں ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں گے تو کھڑا بنیں گے؟ جو آج عباسی صاحب نے بات کی، میں اس رائے کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جی بالکل ایسا کریں. دونوں ہاؤسز ہیں، لیٹس کم اینڈ ڈیبیٹ اینڈ ریزالو دی ایشوز آف پاکستانیز. چلیں جی یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. لیکن عباسی صاحب آپ کرنے کو تیار ہیں، آپ کی پارٹی اپنی بات کرتی ہے پھر واک آؤٹ کر جاتی ہے. صاحب اجازت ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایک کمیٹی ہے، جس طرح باقی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یہ بھی کمیٹی ہے. لیڈر آف دا ہاؤس سے بعد جو سب سے بڑا دوسرا عہدہ ہوتا ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. جب تک شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے، یہ تو کمیٹی کی صدارت تو بہت چھوٹی ہے. یعنی رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤس میں کسی وقت لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کو کھڑے ہو کر جتنی مرضی دیر بات کریں، کوئی بات کریں، یہ پرویلیج صرف ان دونوں کو حاصل ہوتا ہے. سب سے بڑی پوزیشن اگر وہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی آدمی انجوائے کر رہا ہے عمران خان صاحب کے بعد تو وہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی. آپ یہ باتیں اگر کریں، کل ان کے کسی کے خلاف یہ کیس ہو جائے، کسی کے خلاف کوئی انکوائری شروع ہو جائے، جب تک کوئی عدالت کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے گی اس وقت تک انہیں آپ کسی بھی اس پودے سے انیکٹیو کرنے کی کوشش کریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو. اور میں ایک بات بتا دوں شیخ رشید صاحب کی، شیخ رشید صاحب سے ٹی وی شو میں آ کر سینٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی میں ان واڈا صاحب سے پوچھیں، وہ اس طرح چھپ کے بیٹھتے ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ان کو آنے دیں. اگر آپ نے ان کی آواز بھی سنی نا تو میں ان سے وہ یہ ٹاک شو میں باتیں کرنا، اس طرح باتیں کرنا جس طرح سارا کنٹرول ہے. انہیں کہیں نا کسی دن آ کے سینٹ میں بات کریں، انہیں کہیں نا ضرورت کر کے کسی دن نیشنل اسمبلی میں آ کے کوئی تقریر تو کریں. اب یہ باہر میڈیا پہ باتیں کرنا، مجھے ان سے آنے سے نہ کسی کو خوف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت چیزوں کو آگے نہیں جانا دے رہی، الزامات میں نہ رکھا. کھوسا صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لوں، پھر واڈا صاحب آپ آخر میں اپنا کامنٹ کر لیجیے گا. کھوسا صاحب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا چالاکیاں چلی جا رہی ہیں سر؟ پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام ہوگا یا یہ بھی اکھاڑا بنتے ہوئے دیکھیں گے ہم اس کو بھی؟ دیکھیں پارس، بڑی بدقسمتی ہے. 6 ماہ تقریباً ہونے کو جا رہے ہیں. ایک سیشن پر آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کا خرچہ قوم کا ہوتا ہے. مجھے بتائیے 6 ماہ میں ایک لیجسلیٹو بل بھی یہ حکومت لے کے آئی ہے؟ یہ قانون ساز ادارہ ہے یہ. عوام کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نہیں لے کے آئے. حکومت کی اس سے زیادہ میں کیا کہوں اس کو. اور پھر ابھی تک کنٹینر موڈ سے یہ پی ٹی آئی نہیں اتری ہے. کاش کنٹینر موڈ سے یہ اتر کر نیچے آ جائیں اور پھر عوامی مسائل کی طرف گامزن ہوں. ہم تیار ہیں، ان کو ہم سپیس دینے کو بھی تیار ہیں، اور عوامی مسائل کے حل کی طرف اگر یہ کوئی ویژن رکھتے ہیں، کوئی پالیسی لے کر آتے ہیں، ہم اسے سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، پتہ نہیں کیا کیا سبھی القابات دیتے رہیں گے تو یہ کیا سمجھتے ہیں ان کی عددی برتری ہے کیا؟ یہ مذاق قوم سے کب بند کریں گے؟ آج بھی مانگے تانگے کی حکومت انہوں نے کی ہوئی ہے. ایم کیو ایم ان سے نالا ہے، بی این پی ان سے نالا ہے بلوچستان کی، پاکستان مسلم لیگ کاف ان سے نالا ہے. اب وہ اپنے ہی الائز کو یہ مناتے چلے جا رہے ہیں
کریں. یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی محاذ آرائی کھولی ہوئی ہے. یہ واحد حکومت ہے دنیا کی جو بجائے اس کے چاہے کہ امن اور سکون اور آتشی کے ساتھ مسائل حل کریں, یہ کنٹینر موڈ پہ تصادم کی جانی کیفیت کو کتنا ٹائم چاہیے آپ لوگوں کو سر پارلیمان میں ایک ایسا ماحول بنانے میں جہاں کنسنسس سے چیزیں ہو سکیں؟ پارس صاحبہ, اللہ تعالیٰ میری حکومت گرا سکتے ہیں. اگر میری الائنس ایک سیٹ پہ بھی ہے, بندہ نہیں گرا سکتا. میں بڑا کلیئر ہوں. جتنی شارٹ مارچ کرنی ہے, جتنا متحد ہونا ہے, جتنا گرانے کی کوشش کرنی ہے کر لیں. اللہ گرا سکتا ہے, بندہ نہیں گرا سکتا. اور ہم 5 سال کے لیے نہیں, اگلے 10 سال کے لیے آئے ہیں. ماحول ٹھیک کرنا ہے آپ نے پارلیمان میں. 10 سال بعد کریں گے. 10 سال بعد کریں. وہ کہتے ہیں 5 سال سیکھنے کے لیے آئے اور اگلے 5 سال کے لیے کام کریں گے. اوکے, سینیٹر جاوید عباسی صاحب, فیصل وافدہ صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد